Assalamu alaikum. This is lecture 8 of the course Introduction to Psychology. Today we'll be talking about the psychological research methods and the scientific nature of psychology. But before doing that, let's have a look at what we did in this course so far. ابھی تک کے لیکچرز میں ہم نے سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کی بات کی. ہم نے یہ دیکھا کہ سائیکالوجی کس طرح سے ایک سائنس ہے, سائیکالوجی کی ہسٹری کیا ہے, کس طرح سے سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی اور کن کن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ڈیفینیشن آف سائیکالوجی, سائنٹیفک نیچر آف سائیکالوجی, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی, ارلی تھنکرز, گریک فلاسفرز, Muslim philosophers, other influences and developments since 17th century. Early schools of thought were also discussed. 3 schools of thought were talked about: structuralism, functionalism and the Gestalt psychology school. We also talked about the modern approaches or the modern models of psychology that included the biological model, the behavioristic or behavioral model, the psychodynamic model, the humanistic model, and the cognitive model or approach. In the last lecture, we talked about the humanistic and the cognitive approaches. Humanistic and cognitive approaches were discussed with reference to their nature, their concepts about psychopathology and psychotherapy. Humanistic approach, its basic philosophy was talked about. We discussed Carl Rogers and the contribution of Abraham Maslow and others. Their theory with reference to psychopathology and psychotherapy was also talked about. Cognitive approach included its reference to emotion, social behavior and learning, observational learning, behavior modification, psychopathology and psychotherapy. In today's lecture, we'll be talking about the scientific nature of psychology. In the very first lecture, we said that psychology is a science. اور psychology کو کیا چیز سائنس بناتی ہے؟ بنیادی طور پر اس کی میتھڈالوجی یا اس کا اسٹڈی کرنے کا طریقہ کار جو کہ سائنٹیفک ہے, یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی کسی بھی چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے, آبزرو کرنے کے لیے, انٹرپریٹ کرنے کے لیے جس طریقہ کار کو استعمال کرتی ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. سائیکالوجی وی نو از اے سائنس, اینڈ وین وی سے سائنس, سائنس مینس این اپروچ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ فار دا آبزرویشن, ڈسکرپشن, انڈرسٹینڈنگ اینڈ پریڈکشن آف اینی فینومینا. ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ کسی بھی سائنس کا یا کسی بھی ڈسپلن کا کچھ مقصد ہوتا ہے, اس کے کچھ گولز ہوتے ہیں. سائیکالوجی کی گولز میں کسی بیہیویئر کو آبزرو کرنا, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی ڈسکرپشن, اس کی پریڈکشن اور کنٹرول شامل ہیں, اور یہ سب کرنے کے لیے وہ سائنٹیفک اپروچ استعمال کرتی ہے. سائنٹیفک میتھڈ از دا میتھڈ یوزڈ بائی سائنس. It is a procedure employing a systematic, predefined series of steps for attaining optimal efficiency, accuracy, and objectivity in investigating the problem of interest. اس ڈیفینیشن میں جو کہ ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کی دی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کچھ چیزوں کو انڈر لائن کیا ہے, یعنی یہ وہ کانسیپٹس ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ اپنی ریسرچ کرنے کے بارے میں کبھی سوچیں. سب سے پہلے سسٹمیٹک. ہم نے کہا کہ یہ میتھڈ ایک سسٹمیٹک ہے, سسٹمیٹک طریقے سے کام کرتا ہے, اور اس میں ایک سیریز آف اسٹیپس ہیں جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے پیش کی گئی ہیں. پری ڈیفائنڈ سیریز آف اسٹیپس, certain steps following a specific sequence that is not to be altered. Disruption of the sequence will ruin the essence of the approach. یعنی
پہلے سے طے شدہ ایک اسٹیپس کا یا ایک فیزز کا یا اسٹیجز کا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم نے ایز اٹ از فالو کرنا ہے. اگر ہم اس کو بدل دیں گے اور اسٹیپ 1 کو اسٹیپ 5 کی جگہ پہ لے جائیں اور اسٹیپ 5 کو ہم پہلے اختیار کر لیں تو اس کی سائنٹیفک نیچر جو ہے اس پر بہت غلط اثر پڑے گا اور شاید ہم اپنی اسٹڈی کو سائنٹیفک اسٹڈی کہہ ہی نہ سکیں. سو سائنٹیفک میتھڈ میں جو اسٹیپس ہیں ان کو جس آرڈر میں جس سیکوینس میں ہے اسی میں ہی استعمال کیا جاتا ہے. آبجیکٹیوٹی, اٹ از unbiased, that is the scientific method is unbiased. The researcher's likes and dislikes do not interfere with the study or its findings. یہ سائیکالوجی کا اور کسی بھی سائنس کا بہت بڑا اور اہم کیریکٹرسٹک ہے, یعنی آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ ریسرچر چاہے اس کی پسند یا ناپسند کچھ بھی ہو, اس کی زندگی کا فلسفہ چاہے کچھ بھی ہو, اس کی آئیڈیالوجی چاہے کچھ بھی ہو, لیکن یہ سب کچھ اس کی ریسرچ میں انٹرفیئر نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے. ریسرچر کی ریسرچ کے ریزلٹس چاہے اس کی آئیڈیالوجی سے بالکل مختلف ہوں اور الٹ ہوں, اس کے باوجود وہ ان کو ویسے ہی رپورٹ کرے گا جیسے کہ اس نے ان کو پایا. یہاں پہ یہ چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ سائنس جو ہے فیکٹس پر یقین رکھتی ہے اور فیکٹس ہی کی تلاش کرتی ہے. اس لیے یہ سارے اسٹیپس اور یہ سیکوینس بنایا گیا ہے تاکہ فیکٹس کو ایک خاص طریقے سے تلاش کیا جائے, تاکہ کوئی بھی اور شخص اگر آپ کی اسٹڈی کو ریپلیکیٹ کرنا چاہے, اس کو دہرانا چاہے, اس کو ٹیسٹ کرنا چاہے کہ آیا آپ نے جو چیزیں رپورٹ کی ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں, تو وہ انہی اسٹیپس کو دوبارہ سے فالو کرتے ہوئے وہی اسٹڈی دوبارہ کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ آیا اس کے پاس بھی وہی نتائج آئے ہیں جو آپ کے پاس آئے تھے یا نہیں. اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ میں جو اسٹیپس فالو کیے جاتے ہیں وہ ہیں, سب سے پہلے آئیڈینٹیفائنگ اے ریسرچ پرابلم, یعنی آپ کے پاس ایک ریسرچ پرابلم ہوگا جس پر آپ ریسرچ کریں گے. یہاں ریسرچ پرابلم سے مراد روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والا لفظ پرابلم یا مسئلہ نہیں ہے. عام زندگی میں ہم مسئلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو پریشانی کا باعث ہو. سائنٹیفک زبان میں پرابلم سے مراد ہے ایشو آف انٹرسٹ, یعنی جس چیز کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, جس فینومینا کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, جس ویریبل کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ ہمارا پرابلم آف انٹرسٹ ہوگا. سیکنڈ اسٹیپ از ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر, یعنی آپ جو بھی اویلیبل لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کریں, اس کو دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آیا مجھ سے پہلے بھی کسی اور نے یہ اسٹڈی کی تھی, اور اگر کی تھی تو اس کی کیا فائنڈنگس تھیں, یا یہ کہ ان لوگوں نے اگر کوئی ریسرچ کی تھی تو انہیں اس میں کیا پرابلمس پیش آئے, تاکہ جب ہم اپنی ریسرچ ڈیزائن کریں تو ہم ان پرابلم سے بچ سکیں. اس کے علاوہ لٹریچر کا ریویو کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمیں ریسرچ کرنے کے لیے نئے آئیڈیاز مل جاتے ہیں, نئے پرابلمس سوچے جا سکتے ہیں. اب کوئی اسٹوڈنٹ اگر اپنی ریسرچ ڈیزائن کر رہا ہے یا پلان کر رہا ہے تو اس کو ریویو آف لٹریچر کرنے کے لیے کچھ سورسز یا کچھ ذرائع چاہیے ہوں گے. یعنی اگر آپ نے یہ سوچنا ہو کہ آپ اپنی ریسرچ جو ہے اس کے بارے میں کہاں سے معلومات لے سکتے ہیں اور ریلیٹڈ لٹریچر کہاں سے ملے گا, تو اس کے لیے آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ ریسرچ بیسڈ نہ ہوں, لیکن یہ ایک بالکل بیسک لیول کی انفارمیشن دیں گی. زیادہ انفارمیشن آپ کو ریسرچ جرنلز میں ملے گی. ریسرچ جرنلز اپنی اصل فارم میں مختلف لائبریریز میں پائے جاتے ہیں, اس کے علاوہ وہ مائکرو فش کی فارم میں یا انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں. سائیکولوجیکل ایبسٹریکٹس ایک اور سورس ہے جہاں سے آپ کو مختلف ریسرچز کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. ریسرچز کی باریک سی چھوٹی سی فارم, سمری نہیں بلکہ ایبسٹریکٹس جو ہیں سائیکولوجیکل ایبسٹریکٹس میں پائے جاتے ہیں, اور وہ آپ اس کو سبسکرپشن کے ذریعے انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سورسز ہو سکتی ہیں. تیسرا اسٹیپ ہے فارمولیشن آف اے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس سے مراد ہے اسپیکولیٹو اسٹیٹمنٹ یا ایک مفروضہ. جب آپ کے ذہن میں ایک پرابلم آف انٹرسٹ تھا اور جب آپ نے اس کے بارے میں مطالعہ کیا اور ریلیٹڈ ریسرچ لٹریچر کا جائزہ لیا, تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک مفروضہ بن جائے, ایک اسٹیٹمنٹ بن جائے کہ ہاں
میری ریسرچ کے ریزلٹس بھی ایسے ہی ہوں گے. مثلاً جیسے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, آپ کی پہلے سے آبزرویشن ہو کہ جب ملک میں یا کسی جگہ پر یا کسی کمرے میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کی پرفارمنس گرنا شروع ہو جاتی ہے. جو گرمی بڑھتی ہے لوگوں کی کارکردگی خراب ہوتی جاتی ہے. پھر جب آپ نے ریسرچ لٹریچر کا جائزہ لیا تو آپ کو وہاں پہ بھی ایسی کچھ فائنڈنگز ملی کہ گرم علاقوں میں, گرم موسم میں اور دن کے سب سے گرم اوقات میں لوگوں کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی کہ ٹھنڈی جگہ پر, ٹھنڈے موسم میں, ٹھنڈے کمرے میں اور دن کے ٹھنڈے اوقات میں. چنانچہ اب آپ ایک ہائپوتھیسس یا مفروضہ بنا سکتے ہیں کہ گرمی یا زیادہ ٹیمپریچر فرد کی کارکردگی کو منفی طریقے سے متاثر کرتا ہے. آپ جو ریسرچ کریں گے اب وہ اس مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کی جائے گی. اگلی سٹیج ہے یا اگلا سٹیپ ہے ڈیزائننگ اینڈ کنڈکٹنگ دا ریسرچ. جب آپ نے یہ چیزیں دیکھ لی تو اس کے بعد اپنی ریسرچ کو ڈیزائن کرتے ہیں, اس کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کون سا ریسرچ میتھڈ استعمال کریں گے, اس کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوگا, کتنے پیسے درکار ہوں گے, کتنے لوگ درکار ہوں گے, اور پھر یہ میتھڈ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم استعمال کریں گے کیا یہ واقعی اس پرابلم کو اسٹڈی کرنے کے لیے بہترین میتھڈ ہوگا یا نہیں. جب آپ نے اپنا ریسرچ میتھڈ ڈیسائیڈ کر لیا تو اس کے بعد آپ ایکچولی فیلڈ میں جا کے اپنی ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اپنا ڈیٹا یا اپنی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک طرح کا معلومات کا ذخیرہ ہوتی ہے. آخری اسٹیپ ہے انالیسس آف ڈیٹا. جو ڈیٹا ہم نے یہاں سے حاصل کیا اس ریسرچ کے نتیجے میں اس کو انالائز کیا جاتا ہے. سائیکالوجی میں اسٹیٹسٹیکل میتھڈس استعمال کیے جاتے ہیں ڈیٹا کے انالیسس کے لیے. اور جب ہم نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر اس کی بنیاد پہ ہم اپنے کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں, یعنی ہم جو نتائج اخذ کرتے ہیں وہ اس انالیسس اور ان فائنڈنگس کی بنا پر کرتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ میں ایک چیز بہت اہم اور انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ڈرائنگ آف کنکلوژنس پر ختم نہیں ہو جاتا. جو کنکلوژنس ہم نے ڈرا کیے ہیں وہ دوبارہ سے ہمیں ایک نئے پرابلم کا پتہ دیتے ہیں جس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. چنانچہ مختلف لوگوں نے جو ریسرچز کی ہیں اور جو کہ ہمارے پاس لٹریچر میں اویلیبل ہیں ان کو جاننے کا اور ان کو دیکھنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کے کنکلوژنس کو دیکھا جائے اور ان کو دیکھتے ہوئے نئے آئیڈیاز سوچے جائیں جن پر ریسرچ کی جا سکتی ہے. اور سائنٹیفک میتھڈ کی اور سائنس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ سائنٹیفک نالج از کیومولیٹیو ان نیچر, یعنی جو انفارمیشن ہم سے پہلے آنے والے لوگوں نے اکٹھی کی تھی وہ ضائع نہیں ہو جاتی, وہ جمع ہوتی جاتی ہے اور اس کی بیس کے اوپر ہم نئے سے نئے ریسرچ ڈیزائنس اور منصوبے بناتے رہتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نئی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں. ابھی ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلا مرحلہ ہے آئیڈینٹیفائنگ اے ریسرچ پرابلم. ایک اسٹوڈنٹ جب ریسرچ کر رہا ہو تو اس کے لیے اپنی ریسرچ کے لیے کوئی نیا آئیڈیا سوچنا بہت آسان نہیں ہوتا, کم از کم بعض اوقات. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم ایک ریسرچ پرابلم سوچ سکتے ہیں, جن سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے. اس کے لیے بہت سی سورسز اویلیبل ہیں. سب سے پہلے پرسنل انٹرسٹ اینڈ آبزرویشن. ہو سکتا ہے آپ خود سے کسی چیز میں دلچسپی رکھتے ہوں یا آپ نے کوئی چیز اپنے ارد گرد ماحول میں آبزرو کی ہو اور آپ یہ طے کریں کہ میں اس پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں, تو وہ بھی آپ کو ایک ریسرچ پرابلم کا آئیڈیا دے سکتی ہے. دوسری چیز ہے برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ سے مراد ہے کہ بہت سے لوگ مل کر بیٹھے, دے تھنک اباؤٹ اے پرابلم اینڈ دے ٹرائی ٹو جنریٹ ایز مینی آئیڈیاز ایز پاسبل without being conscious of the fact, without thinking whether the idea is right or wrong, whether the idea is practical or not. یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سب لوگ مل کے نیا ایک پرابلم اور نیا آئیڈیا سوچتے ہیں, اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں سے کون سا آئیڈیا سب سے پریکٹیکل اور سب سے فیزیبل ہوگا ایک ریسرچ کے لیے. دین ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر.
جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ریلیٹڈ لٹریچر کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی ہمیں بہت سے آئیڈیاز ریسرچ کے بارے میں مل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور گوشے میں کسی اور نے کوئی ریسرچ کی ہو جو کہ ہمیں لگے کہ ہمیں یہی ریسرچ اپنے ماحول میں بھی کرنی چاہیے اور ہم اس کو دہرا سکتے ہیں, ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کسی اور کی ریسرچ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی ریسرچ میں کچھ فلاز تھے, کچھ خامیاں تھیں, اور آپ نے سوچا کہ میں ان خامیوں کو دور کر کے یہ ریسرچ کروں گا اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے نتائج کیا آتے ہیں. ایک اور ذریعہ ریسرچ پرابلم سوچنے کا ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. ریسرچ سے دیکھا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے بھی ہمیں بہت سے ریسرچ پرابلمس مل جاتے ہیں. ایسا دو طرح سے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ٹیکنالوجی بذات خود کچھ ایسی سچویشنز, ایسے پرابلمس کریٹ کرتی ہے جس کو کوئی ریسرچر اسٹڈی کرنا چاہتا ہے. مثلاً آپ سیل فونز کو لے لیجئے. جب سے سیل فونز آئے ہیں ان کی پاپولیرٹی میں اور ان کے استعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیل فونز کے نقصانات یا اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بھی بہت سی ریسرچ کی جا رہی ہے. گویا سیل فونز کی آمد سے جہاں لوگوں کی زندگی میں ایک آسانی آئی, وہاں پہ بہت سے نئے ایشوز بھی اٹھے. مثلاً یہ کہ وہ صحت کے لیے مفید ہے یا مضر, یا یہ کہ اس کا اثر انسان کی کس فیکلٹی پہ کس حد تک ہوتا ہے. اسی طرح سے کمپیوٹرز کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے. کمپیوٹرز آج کل کی زندگی میں ایک اہم حصہ بن چکے ہیں, لیکن کمپیوٹرز کی وجہ سے بچوں کی خاص طور پر اور نوجوانوں کی بھی زندگی پر بہت سے اثرات ہوئے ہیں. مثلاً یہ دیکھا گیا کہ آج کل کے بچوں میں جہاں ویٹ بڑھنے کا مسئلہ ہے یا اوبیسٹی کا مسئلہ ہے, اس میں ایک ویریبل کمپیوٹرز بھی ہیں, کیونکہ بچے اب باہر میدان میں کھیلنے کے بجائے کمپیوٹر کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور زیادہ دیر بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے جس سے ٹیکنالوجی آپ کو نئے آئیڈیاز دیتی ہے ریسرچ کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے بہت سے ایسے ریسرچ ایونیوز, ریسرچ کے ایسے گوشے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں جو کہ شاید آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے ہمارے لیے سوچنا بھی ممکن نہ تھے. یعنی اب ہم بہت سی اویلیبل ٹیکنالوجی اور بہت سے نئے اپریٹس کو استعمال کرتے ہوئے ایسی ایسی چیزوں کے اوپر اسٹڈی کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم شاید 20 سال پہلے سوچ بھی نہ سکتے تھے. مثلاً اسکین کے بہت سے طریقے ہیں, MRI ہے جو کہ پہلے اویلیبل نہیں تھے. ان چیزوں کی مدد سے اب ہم انسانی دماغ میں اور انسانی باڈی کے اندر ایسی ایسی چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ شاید ان کو کبھی ہم دیکھ نہیں پائیں گے, ان کی اسٹڈی نہیں کر سکیں گے. ایک اور سورس جہاں سے ہمیں ریسرچ کے لیے آئیڈیاز مل سکتے ہیں, ہم اپنا ریسرچ پرابلم سوچ سکتے ہیں, وہ ہے ریکویسٹ فرام کنسرنڈ کوارٹرز. یعنی بعض اوقات ریسرچر کو خود سے ریسرچ پرابلم سوچنا نہیں پڑتا, بلکہ کوئی اور آرگنائزیشن, کوئی اور شخص ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس موضوع پر, اس پرابلم پر, اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کروانی ہے, آپ میرے لیے ریسرچ کنڈکٹ کر دیں. ایسی صورت میں ہمارا جو کلائنٹ ہوگا وہ ہمیں ریسرچ کا آئیڈیا دے گا اور ہم اس کے مطابق ریسرچ ڈیزائن کریں گے, پلان کریں گے, کنڈکٹ کریں گے. مثلاً کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی آپ سے آ کے کہہ سکتی ہے کہ میں ایک نیا صابن مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے ریسرچ کر کے بتائیے کہ وہ صابن کس رنگ کا ہونا چاہیے یا اس کے ریپرز کس طرح کے ہونے چاہیے. بہت سی کنزیومر ریسرچ اسی طرح سے کی جاتی ہے اور اس کے لیے عام طور پہ پروفیشنل آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں جس میں اسٹوڈنٹ ریسرچز بھی شامل ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس اس ریسرچ کا ایک حصہ ہوتے ہیں. تو یہ تو تھی سائنٹیفک میتھڈ کی بات. آج ہم بنیادی طور پہ بات کریں گے ایسے ریسرچ میتھڈس کی جو کہ سائیکالوجی میں استعمال کیے جاتے ہیں, یعنی ریسرچ میتھڈس ان سائیکالوجی. سائیکالوجی میں بہت سے مختلف طرح کے مختلف نوعیت کے ریسرچ میتھڈس یوز کیے جاتے ہیں. The interesting thing is that many people who are not psychologists are not aware of the fact that psychology employs such a big variety of research methods. And these people think that psychology is just like philosophy and people are just philosophizing and talking in psychology. Whereas psychology employs almost every
scientific research method and approach for investigating any phenomena of interest. Research methods in psychology are basically of two types. There are other ways of categorizing them also, but we will stick to this categorization. One, non-manipulative or descriptive methods. اس سے مراد ہے وہ میتھڈ جس میں ریسرچر چیزوں کو، لوگوں کو، بیہیویئر کو، حالات کو، واقعات کو ایز اٹ از آبزرو کرتا ہے اور ایز اٹ از بیان کر دیتا ہے، ڈسکرائب کر دیتا ہے. اس کی جانب سے حالات و واقعات میں یا بیہیویئر میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کی جاتی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی جاتی. دا سیکنڈ کیٹیگری از مینیپولیٹو اور ایکسپیریمنٹل میتھڈس، یعنی وہ میتھڈس جس میں ریسرچر جو ہے وہ کوئی سچویشن شاید کریٹ کرے، اس کو تبدیل کرے، کچھ ویریبلس کو اپنی مرضی سے عدل بدل کر استعمال کرے. اس طرح کے میتھڈز میں اٹ از دا ریسرچر who is active and who is having total control of the situation. Experimental research is the main best form of manipulative research. There are further varieties of non-manipulative research and manipulative research. Non-manipulative or descriptive research consists of a number of varieties or categories, whereas manipulative research is primarily experimental in nature. First, we'll talk about the non-manipulative or descriptive research methods used by psychologists. Descriptive research, جیسے کہ ہم نے کہا، اس طرح کی ریسرچ ہے جس میں چیزوں کو جیسے وہ ہیں ان کو اسی طرح سے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اپنی آبزرویشنس کو یا اپنے مطالعے کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ویسے ہی اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. ہاں، اس میں بھی انالیسس کیا جاتا ہے، اس میں بھی تجزیہ کیا جاتا ہے، لیکن آبزرویشن کے وقت یا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے صرف جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہو رہا ہوتا ہے، اس کو اسی طرح سے نوٹ کر کے اسی طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. ریسرچر ان میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کوئی مینیپولیشن نہیں کرتا، کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرتا. Descriptive research methods consist of observation, correlational research, surveys, unobtrusive methods, case studies, and focus groups, meta-analysis, and some other techniques. First of all, we'll talk about observation. Observation is the most commonly used research method for some scientists, especially in case of sociologists, anthropologists, and ethnologists. Observation is used frequently. Systematic observation is used in psychology. It is one of the most frequently employed methods by other scientists. The phenomenon of interest is observed, studied, and the observations are recorded. The recorded observations are analyzed, and the conclusions are drawn on the basis of this analysis. یعنی آبزرویشن میں پہلے ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی آبزرویشنس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کے بعد اس ریکارڈ کا تجزیہ یا انالیسس کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ اپنی فائنڈنگس اور کنکلوژنس بناتے ہیں. آبزرویشن کی مزید کچھ ٹائپس ہیں، بنیادی طور پہ دو ٹائپس: آبزرویشن وداؤٹ انٹروینشن اینڈ آبزرویشن with intervention. Observation without intervention is basically observation in the natural setting. یعنی ایسی observation جس میں چیزوں کو، افراد کو، بیہیویئر کو، واقعات کو جیسے ہیں، جہاں پر ہیں، جس طرح سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں اسی طرح سے اسٹڈی کیا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے. Naturalistic observation is the type of observation in which the phenomena of interest is studied, observed in the natural setting without any interference by the observer. The observer may make narrative records, take field notes, use audio or video equipment, or may use a combination of some or all strategies.
یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ایونٹ ہے یا بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو ہم نے آبزرو کرنا ہے تو شاید ایک آبزرور خود سے سارا کا سارا کچھ آبزرو نہ کر سکے، کیونکہ جس وقت وہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہوگا شاید دوسری چیز اس سے نظر انداز ہو جائے. اس مقصد کے لیے آڈیو ریکارڈنگز استعمال کی جا سکتی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے نوٹس لینے کے بھی مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نیریٹو ریکارڈز بنائیں، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، جتنا ہو رہا ہے اس کو آپ لکھتے جائیں. لیکن اس میں ایک خدشہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو بہت سی چیزیں آپ کی نظر سے گزریں گی نہیں. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے نوٹس یا فیلڈ نوٹس بنا لیے جاتے ہیں جن کو بعد میں فارغ وقت میں ریسرچر دوبارہ سے ترتیب دے لیتا ہے اور ان کی تفصیل کو بعد میں لکھ لیتا ہے. Observation with intervention. In this observation, the observer intervenes and manipulates the situation, events and or variables in order to 1. Create a situation which does not occur frequently. 2. Test the impact of variables on behavior. 3. Gain access to a situation that is otherwise not accessible or open to observation. یعنی اس طرح کی آبزرویشن میں ریسرچر جس کو ہم آبزرور کہہ رہے ہیں وہ خود سے کوئی سچویشن کریٹ کر سکتا ہے یا کسی سچویشن میں کوئی ایک ویریبل انٹروڈیوس کرا سکتا ہے یا پہلے سے موجود ویریبل کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کے اثرات دیکھ سکے. اس طرح کی آبزرویشن عام طور پہ ان صورتوں میں استعمال کی جاتی ہے جب نیچرلسٹک آبزرویشن پاسبل نہ ہو، کیونکہ بعض چیزیں یا بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے شاید ظاہر ہوتی ہی نہیں یا شاید کبھی بھی ظاہر نہ ہو. مثلا اگر کسی فیملی کو آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کے آپس میں انٹریکشن کیسی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک آبزرور ان کے گھر میں چلا جائے، ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ وہاں پہ گزارے اور ان کی انٹریکشن کو اسٹڈی کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ وہاں موجود ہو تو وہ لوگ اس طرح سے بیہیو کریں ہی نہیں. اس کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سچویشن میں کوئی ایسا ایونٹ یا ایسی ویریبل انٹروڈیوس کروا دی جائے جس کی وجہ سے خود بخود اس فیملی میں انٹریکشن پیدا ہونے لگے اور ریسرچر کو اس کو آبزرو کرنے کا موقع مل جائے. اس طرح کی آبزرویشن عام طور پہ کلینکل سیٹنگز میں بھی استعمال کی جاتی ہے. Observation with intervention consists of 3 subtypes or categories. First of all, there is participant observation, then structured observation, and finally field experiments. All of these methods are very interesting methods and which have yielded very valuable information in psychology. Participant observation is the observation in which the observer becomes a part of the situation and plays an active and significant role in the situation, event or context under study. It can be of 2 types: disguised participant observation and undisguised participant observation. یعنی participant observation وہ observation ہے جس میں observer جس سچویشن کو یا جس ایونٹ کو یا جن لوگوں کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے وہاں موجود ہوتا ہے اور اس میں ایک ایکٹیو رول ادا کرتا ہے. پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں ریسرچر یا آبزرور کا رول 2 طرح کا ہو سکتا ہے: ڈسگائزڈ یعنی چھپا ہوا اور انڈسگائزڈ یعنی ظاہر. ڈسگائزڈ پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں جن لوگوں کو اسٹڈی کیا جا رہا ہوتا ہے وہ نہیں جانتے کہ یہ شخص یہاں پر ایک آبزرور کے طور پہ ہے، جبکہ انڈسگائزڈ پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں کیونکہ اس کی شناخت چھپی نہیں ہوتی اور اس نے کوئی بحروپ نہیں بدلا ہوتا، اس لیے سبجیکٹ یا وہ لوگ جن کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے وہ اس کی موجودگی سے واقف ہوتے ہیں. ڈسگائز ہونے کے کچھ فائدے ہیں، یعنی جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ایک آبزرور یہاں پہ ہے تو شاید وہ ایک نیچرل طریقے سے بیہیو کریں، جبکہ اگر ان کو اس کی موجودگی پتہ ہوگا تو شاید وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیں. مثلا جیسے اگر بچوں کی کلاس میں اگر ان کو معلوم ہو کہ کوئی آؤٹ سائڈر ان کی کلاس کو آبزرو کرنے آیا ہے تو شاید وہ بہت تہذیب کے ساتھ اور بہت ڈسپلن طریقے سے بیہیو کریں. لیکن اگر وہی آبزرور چھپ کر ان کو دیکھ رہا ہو
تو شاید بچوں کا بیہیویئر نارمل ہوگا اور وہی ہوگا جو کہ ہر روز اس ٹائم پر اس ایک کلاس میں ہوتا ہے. The second type of observation with intervention is structured observation. This is employed when the researcher intends to study a situation which occurs infrequently or is inaccessible otherwise. یعنی ایسی سچویشنز میں اسٹرکچرڈ آبزرویشن عموماً استعمال کی جاتی ہے جو کہ عام طور پہ یا فریکوینٹلی ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی. اور کیونکہ وہ ہمارے سامنے عام طور پہ ظاہر نہیں ہوتی تو ہم خود سے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ سچویشن پیدا ہو جائے تاکہ ہم اس سچویشن میں لوگوں کے بیہیویئر کو آبزرو کر سکیں. آلسو دا آبزرور میں کریٹ اے سچویشن اور انیشیٹ اٹ. The control exercised by the observer is less than that in many other techniques. It is mostly employed by clinical and developmental psychologists. یعنی سچویشن کو کریٹ تو observer یعنی کہ psychologist ہی کرتا ہے لیکن اس کا کنٹرول اس سچویشن کے اوپر اس قدر نہیں ہوتا جیسے کسی اور میتھڈ مثلاً ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں ہوتا ہے. عام طور پہ کلینکل سائیکالوجی کے سلسلے میں اور ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے سلسلے میں کی جانے والی اسٹڈیز میں اسٹرکچرڈ آبزرویشن استعمال کی جاتی ہے جس میں ایک کلینکل سیٹنگ میں یا اکثر اوقات لیب سیٹنگ میں ایک سچویشن کو خود بخود انیشیٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں اس سچویشن میں تبدیلی کے مطابق وہ بیہیو کرتے ہیں اور آبزرویشن جو ہیں وہ ریسرچر ان کو ریکارڈ کر لیتا ہے. اکثر اوقات اس میں ون وے اسکرین بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ ریسرچر ایک شیشے کی ایک اسکرین کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور جن لوگوں کو آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ اس شیشے کے پیچھے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کیونکہ جس سائڈ پہ آبزرور ہوتا ہے وہاں سے شیشہ سی تھرو ہے لیکن جس سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے وہ ایک بلینک شیٹ دکھائی دیتا ہے. فیلڈ ایکسپیریمنٹس in the natural setting. The degree of control is far less than that in the laboratory experiments. In this experiment, one or more independent variables are manipulated in the natural setting in order to see their impact on behavior. یعنی اس طرح کے ایکسپیریمنٹ جو کہ نیچرل فیلڈ میں نیچرل حالات میں کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس لیب سیٹنگ میں کیے جاتے ہیں اور ہم تھوڑے عرصے کے بعد اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ لیب سیٹنگ میں نہیں کیا جاتا بلکہ وہ فیلڈ میں یا نیچرل سیٹنگ میں کیا جاتا ہے. اس میں جو ریسرچر ہے وہ کسی انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور اس انڈیپینڈنٹ ویریبل کی انٹروڈکشن کے بعد حالات میں یا بیہیویئر میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک اہم کردار کنفیڈریٹس کا ہے. کنفیڈریٹ سے مراد ایسے ریسرچ اسسٹنٹس ہیں یا ٹیچنگ اسسٹنٹس ہیں جو کہ ریسرچر کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. ریسرچر کیونکہ خود ریسرچ کر رہا ہے اور آبزرویشن کر رہا ہے تو اکثر اوقات اس کے پاس شاید یہ چانس نہ ہو یا یہ موقع نہ ہو کہ وہ نیچرل فیلڈ میں جا کر انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس کرائے. عام طور پر یہ کام کنفیڈریٹس کرتے ہیں. کنفیڈریٹس جانتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں لیکن جن لوگوں کو آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کنفیڈریٹ سے واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن ایک خود ساختہ سچویشن ہے. مثال کے طور پہ فیلڈ ایکسپیریمنٹس میں کچھ ایکسپیریمنٹس بہت پاپولر ہوئے اور جن کی وجہ سے آئندہ سوچ کو نئی راہیں ملی اور یہ ایکسپیریمنٹس خاص طور پر سوشل سائیکالوجی کے ایریا میں کیے گئے. مثلاً اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا کہ بائی اسٹینڈرس یعنی راہگیر یا سڑک پر کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں ان کے آس پاس اگر کوئی واقعہ یا حادثہ ہو تو ان کا کردار کیسا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں اور ان کے اس ریئیکشن میں کس کس فیکٹر کا دخل ہے. تو ریسرچرز نے سوچا کہ ہم کسی قسم کی رابری یا ڈاکہ زنی کا کوئی واقعہ یہاں پر کریٹ کرتے ہیں. تو
ایک خاتون سڑک سے اکیلی جا رہی تھیں اور ان کو کچھ لوگوں نے راپ کر لیا یا ان پر حملہ کیا، ان کی چیزیں چھین کر لے گئے. دیکھا یہ گیا کہ جن جگہوں پر اور جن سڑکوں پر لوگ زیادہ تعداد میں کھڑے تھے ان میں سے بہت کم لوگوں نے اس خاتون کی مدد کرنے کی کوشش کی اور بعض صورتوں میں کسی نے بھی ان کی طرف قدم نہیں بڑھایا. جبکہ ایسی سڑکوں پر جہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور جہاں پر بہت کم لوگ کھڑے تھے اور بعض اوقات صرف ایک شخص اکیلا کھڑا تھا، وہاں پر اس اکیلے شخص نے اس خاتون کی مدد کی کوشش کی اور مدد کی. تو اس طرح کی ریسرچ سے جو کنکلوژن نکلا وہ تو یہ تھا کہ جب لوگ تنہا کھڑے ہوں یا بہت کم لوگ موجود ہوں تو کسی آفت میں پھنسے ہوئے شخص کی زیادہ مدد کرتے ہیں، اور اگر لوگ زیادہ تعداد میں ہوں تو ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو مصیبت کا شکار شخص کی مدد کے لیے آگے جاتے ہیں. یہ تو کنکلوژنس تھے. ہم بات کر رہے تھے کنفیڈریٹس کی. اس سارے ڈرامے میں یا اس ساری سچویشن میں خاتون کا کردار کس نے ادا کرنا ہے اور رابرز کا یا ڈاکوؤں کا کردار کس نے ادا کرنا ہے، یہ کام کنفیڈریٹس کا ہے. وہ سب کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دیکھنے والے لوگوں کو، جن کو کہ ہم آبزرو کر رہے ہیں، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک نیچرلی اکرنگ ایونٹ ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے نیچرل طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. فیلڈ ایکسپیریمنٹس میں اور بہت انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، خاص طور پہ سوشیولوجی میں، سوشل سائیکالوجی میں اور اس طرح کے اور ایریاز میں. The second type of descriptive research is the correlational research, a research that is based upon the statistical concept of correlation. In this type of research, relationship between two variables, naturally occurring variables, is studied. It is a method used for identifying predictive relationships among naturally occurring variables. The concept is that of correlation that can be said to be existing when two different measures of the same individuals, objects, or events vary together. For example, relationship between IQ score and academic achievement or entry test marks and academic achievement. It is a statistical concept. یعنی correlational research میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیچرلی اکرنگ دو ویریبلز جو ہے آپس میں کس طرح سے ریلیٹڈ ہے. ان کے ریلیشن شپ دیکھنے کے لیے ہم اسٹیٹسٹکس میں کوریلیشن کا جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے آئی کیو میں اور اس کی ایکیڈیمک پرفارمنس میں کیا تعلق ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں کے آئی کیو اسکورز لیں اور ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس کے اسکورز لیں، اس پہ کوریلیشن کا فارمولا اپلائی کریں اور دیکھیں کہ آیا آئی کیو اور پرفارمنس، ایکیڈیمک اچیومنٹ، کیا یہ ریلیٹڈ ہیں یا نہیں. اسی طرح سے بہت سے کالجز میں انٹری ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے. اس میں بھی بنیادی assumption یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ کے مارکس جو ہیں وہ فیوچر ایکیڈیمک اچیومنٹ کو پرڈکٹ کر سکتے ہیں. یعنی جن لوگوں کے مارکس انٹری ٹیسٹ میں اچھے ہوں گے، ہائی مارکس ہوں گے، وہ آئندہ بھی ہائی اسکور کریں گے، اور جو لوگ اس میں پاس نہیں ہوتے وہ آئندہ بھی پاس نہیں ہو سکیں گے. اس لیے پاس ہونے والوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے، ناکام ہونے والوں کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا. تو یہ بھی ایک طرح کی پریڈکٹیو ریلیشن شپ ہے، یعنی یہ سوچنا کہ انٹری ٹیسٹ کے مارکس پریڈکٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کی آئندہ سالوں میں ایکیڈیمک کارکردگی کو. نیچر آف کوریلیشن. کوریلیشن کین بی پازیٹیو کوریلیشن، نیگیٹو کوریلیشن اور زیرو کوریلیشن. پازیٹیو کوریلیشن means that when the values of one variable increase, the values of the other variable also increase. مثلاً ہائٹ اور ویٹ کی ریلیشن شپ. جیسے جیسے لوگوں کی ہائٹ بڑھتی ہے ان کا ویٹ بڑھتا ہے، اور جن لوگوں کی ہائٹ کم ہوتی ہے ان کا ویٹ کم ہوتا ہے. یعنی جو ہائٹ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ویٹ بڑھتا ہے. دس از اے پازیٹیو کوریلیشن. نیگیٹو کوریلیشن سے مراد ہے when the values of one variable increase, the values of the other variable decrease. مثلاً وزن اٹھانے کی طاقت اور عمر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ
اپنی عمر میں بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی وزن اٹھانے کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے. یہاں پہ میں ایک کٹ آف پوائنٹ بنانا پڑے گا کہ عمر سے کیا مراد ہے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بڑی عمر کے لوگوں کی، یعنی بڑھاپے کی طرف مائل لوگوں کی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ 50 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں جو ان کی عمر بڑھتی جائے گی جو وزن وہ اٹھا سکتے ہیں وہ کم ہوتا جائے گا. تو 50 سال کی عمر کا شخص زیادہ وزن اٹھا سکے گا بنسبت 70 سال کی عمر کے شخص کے. تو گویا ایک ویریبل کی ویلیوز بڑھ رہی ہیں یعنی کہ عمر کی، اور دوسری طرف ویٹ جو کہ وہ اٹھا سکتا ہے اس کی ویلیوز کم ہو رہی ہیں. دس از اے نیگیٹو correlation. The third type of correlation can be zero correlation or no correlation, which means that there is no relationship between two variables. For example, ایک کمرے میں مچھروں کی تعداد اور کس طرح کا میوزک بجایا جا رہا ہے شاید اس میں کوئی ریلیشن شپ نہ ہو، یا یوں کہہ لیں کہ جو میوزک کی آواز بڑھے گی کیا اس کے ساتھ ساتھ مچھر بھی بڑھیں گے یا گھٹیں گے. اور جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں کسی قسم کا کوئی تعلق دکھائی نہیں دیا. سو اس طرح کی ریلیشن شپ جو ہے وہ زیرو کوریلیشن کہلاتی ہے، جس میں دونوں ویریبلز میں کوئی تعلق دکھائی نہ دے. Here one thing is very important and that is to be kept in mind while talking about correlation. Correlation is not causation. Correlation کو cause and effect relationship نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی جب ہم دو ویریبلس کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں کوریلیٹڈ ہیں اور پریڈکٹیو ریلیشن شپ ہے ان میں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کاز بھی ہوں. کوریلیشن ایک باہمی تعلق ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ویریبل کی وجہ سے دوسرا ویریبل بڑھ رہا ہو سکتا ہے کوئی تیسرا ویریبل وہاں پہ موجود ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ فائنڈنگز دی جائیں کہ جو لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے ہاں یہ ایک پازیٹیو کوریلیشن ہے، ایک طرف دوستوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دوسری طرف آمدنی بڑھ رہی ہے. لیکن کیا آمدنی کی وجہ سے دوست بڑھ رہے ہیں یا دوستوں کی وجہ سے آمدنی بڑھ رہی ہے؟ ایسی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے کاز اور افیکٹ نہیں ہے. ایک تیسرا ویریبل ان چیزوں کا کاز ہے، یعنی جو ایک شخص کی آمدنی بڑھتی ہے اس کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتا ہے، دوستوں پر زیادہ خرچ کر سکتا ہے، زیادہ پارٹیاں کر سکتا ہے، زیادہ پارٹیوں پر جا سکتا ہے، زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دوست زیادہ ہو جاتے ہیں. سو کاز کوئی تیسرا ویریبل ہے، اور جن دو ویریبلس میں ریلیشن شپ تھی یا کوریلیشن تھا وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں لیکن کاز اور افیکٹ نہیں ہے. کوریلیشنل ریسرچ میں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. وی کین یوز کویسچنرز that can be given in person, that can be mailed, sent by post, or internet questionnaires are also common these days. Then interviews, that can be personal interviews or telephonic interviews. And a third source is official record or statistics. بہت سے correlation studies میں ہم official record سے ہی کافی انفارمیشن لے لیتے ہیں. Descriptive research کا ایک اور بہت کامن طریقہ جو ہے وہ ہے سرویز. سرویز کنسسٹ آف پریزنٹنگ a series of questions or statements to the participants and asking them to respond. Surveys are used when quick information is required in limited time. For example, opinion polls, product preferences, and many others. Surveys are also useful when information is required from a large number of people. For example, population census. Surveys are more suitable when the goal of the study is to find out about public opinion, attitudes, preferences, likes and dislikes, etc. Surveys ایک بہت عام طور پر اور پاپولر طور پر استعمال ہونے والا ریسرچ میتھڈ ہے،
عام طور پہ سروس اسی وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب ہمیں تھوڑے وقت میں جلد انفارمیشن چاہیے یا ایسی سچویشن میں جس میں بہت زیادہ لوگوں سے انفارمیشن لینی ہو اور وقت اتنا زیادہ اویلیبل نہ ہو. عام طور پر سروس جو ہیں پبلک اوپینین کے لیے، لوگوں کی پسند اور ناپسند جاننے کے لیے، وہ کون سی پروڈکٹ خریدتے ہیں، کیوں خریدتے ہیں اس کے لیے، اور ان کے ایٹیٹیوڈ یا ان کے رویوں کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. Sources of data or information in service. 3 main sources are used for data collection in service. Almost the same techniques that are used for correlational research. Question is, again, in person, mail or via internet, interviews that can be personal or telephonic, and there are newspaper surveys also. Some newspapers and magazines, they conduct surveys, they publish their questionnaires in their newspaper or the magazine, and the readers respond to them. This is another variety of surveys. The fourth variety of descriptive research methods are unobtrusive research methods. These are indirect ways of data collection. The person or persons who are the focus of interest may not be present at the time of investigation. They may be used for supplementing information collected through observation. They may be used as a replacement of observation, and they are used in situations where direct observation is not possible. یعنی unobtrusive measures of behavior سے مراد اس طرح کا ریسرچ میتھڈ ہے یا ایک طرح کی آبزرویشن ہے جس میں جن لوگوں کو یا جن ایونٹس کو یا جن چیزوں کو اسٹڈی کیا جانا ہے ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب وہاں موجود ہوں. خاص طور پہ افراد کی عدم موجودگی میں اور سورسز سے ان کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی جا سکتی ہے. یعنی ہم ان کو کوئی کویسچنر نہیں دیتے، انٹرویو نہیں کرتے اور ان کو ڈائریکٹلی آبزرو بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر بھی ایسی سورسز موجود ہیں جن سے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں. unobtrusive research methods 2 طرح کی ورائٹیز پر مشتمل ہیں. There are archival data and physical traces. Archival data is already existing records, documents, different forms of literature, newspaper items, photographs, movies, documentaries, biographies, autobiographies, etc., and they are used as evidence or information. For example, اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ پچھلے 20 سالوں میں ہمارے شہر میں کرائم کا ریٹ کیسا رہا ہے، کیا وہ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم آرکائیول ریسرچ کر سکتے ہیں. ہم نیوز پیپرز لے سکتے ہیں اور ان میں سے پچھلے 20 سالوں کے دوران آنے والی کرائم کی خبروں کو لے کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ ریٹ بڑھا ہے، گھٹا ہے یا ویسا ہی رہا ہے. فزیکل ٹریسز آر ریمینس، ریمننٹس، فریگمنٹس، آبجیکٹس اینڈ پروڈکٹس آف past behavior which are used as evidence, usually employed to supplement data from other sources. Physical traces can be of 2 types, use traces and products. یعنی physical traces سے مراد ہے کہ ہم چیزوں کے physical traces کو دیکھیں اور اس کی مدد سے یہ جانیں کہ لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے یا ان کا لائف اسٹائل کیا ہے یا یہاں ہمارے آنے سے پہلے کی سچویشن کیا تھی یا سرکمسٹانسز کیا تھے. 2 طرح کے فزیکل ٹریسز استعمال ہوتے ہیں. یوز ٹریسز used to the use or non-use of objects and items provide significant evidence. For example, wall chalking, graffiti on walls of public places, milk cartons or tissue boxes in the garbage bag. شاید آپ کو یہ بات کچھ عجیب لگے، لیکن بہت سے کلچرز اور بہت سے لوگوں کے لائف سٹائل کے بارے میں جاننے کے لیے دیواروں پر لکھے گئے جملے یا دیواروں پہ بنائی گئی تصویریں یا نعرے بہت سی انفارمیشن دیتے ہیں اس کلچر کے لوگوں کی سوچ کے بارے میں اور ان کے رویوں کے بارے میں. پھر بہت سی کنزیومر ریسرچ میں یہ طریقہ بھی استعمال کیا گیا ہے. مثلاً انہوں نے گاربیج میں سے دیکھا کہ لوگ اس علاقے میں
کتنے ملک کارٹنز استعمال کرتے ہیں ایک ہفتے میں یا ٹیشو باکسز. انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں اور ان کا انٹرویو نہیں کیا, لیکن انہوں نے صرف یوز ٹریسز کو دیکھتے ہوئے وہ معلومات لے لی جو کہ انہیں شاید انٹرویو سے لینی تھی. دین پروڈکٹس, اسٹڈی آف پروڈکٹس, ٹولس, weapons, sculptures, etc. are used but less frequently than physical traces. So, آج کے لیکچر میں ہم نے سائنٹیفک ریسرچ کی بات کی اور سائنٹیفک میتھڈالوجی کی بات کی, اور ہم نے یہ کہا کہ سائیکالوجی سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرتی ہے. سائیکالوجی میں بہت سے ریسرچ میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں, ڈسکرپٹیو اور ایکسپیریمنٹل یا مینیپولیٹو ریسرچ میتھڈس. آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈس کی بات کی. ان میں سے کچھ کا ذکر ہم اگلے لیکچر میں کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی بھی بات کریں گے, جو کہ بنیادی طور پہ وہ میتھڈ ہے یا وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے سائیکالوجی کو سائنس کا درجہ حاصل ہوا, اور سائیکالوجی نے بہت سے انٹریکیٹ, کمپلیکیٹڈ اور باریک قسم کے ایشوز کو اسٹڈی کیا اور دنیا کو ان کے بارے میں معلومات دی. یہ سب کچھ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.